न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन आपको खुश आमदीद। और आज मेरे साथ को होस्ट हैं साइमन जान, जो आप जानते हैं। हैरत की बात है कि आज मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। और आज का इंतहाई सेंसिटिव इशू है इंसानी हकूक और मसीही ममालिक में मजहब। जिस तरह नाजरीन आप जानते हैं कि इंसानी हकूक मसीहत का एक बुनियादी अकाई है या उसकी तालीम है। उसने कभी भी बुनियाद परस्ती की तालीम नहीं दी, आज भी नहीं दी। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो तब भी नहीं दी। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं कि क्रिश्चियन कंट्री जो है वो सेकुलर की तरफ क्यों बढ़ रही है। फिर दूसरा बड़ा ये है कि उन्होंने दूसरे ममालिक जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, इराक है, शाम है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, अरब ममालिक, उनको एक इंसानी हकूक की बुनियाद पर उन्हें अपनी जगह पे पना दी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि आज तमाम ममालिक में, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ वाकया आए दिन बुनियाद परस्ती के या इंतहा पसंदी के वाकयात नुमाया हैं। और जब सूरत हाल सामने आती है तो कोई सीरिया से होता है, किसी का पाकिस्तान से ताल्लुक होता है, किसी का किसी भी ममालिक पे होता है। इसका मकसद एक क्रिश्चियन ममालिक का था, वो ये था कि ये इस मल्टी कल्चर मुल्क में या इसमें ये अपना रखते हुए, बेशक उनका मजहब कोई भी है, उसको कायम रखते हुए इसके कवानीन को अबे करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि ये इन्होंने कंट्री में एक नई कंट्री जो है वो बनाने की कोशिश की है या बना भी दी है। बहुत सारी मसाले ऐसी हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये सारा बहुत सारे फेमस सिटीज हैं वहां पे जो है अंग्रेज जो लोकल लोग हैं वो हट गए। आज रास्ता उन्होंने दे लिया, जो मुश्किलात का शिकार भी हैं। तो मेरे साथ आज अमेरिका से एवरस जॉन हैं, बड़े अच्छे तजिया निगार हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं और सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं। फिर हमारे साथ एडवोकेट कमर शमस साहब हैं और सियासी तौर पर और सोशल या दूसरी बड़ी एक्टिविटीज में पेश है काफी अरसे से और आईसीसी के चेयरमैन हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ पास्टर जॉनसन पॉल हैं, जो एक अदब की मुख्तलिफ असनाफ के बड़े माहिरीन हैं, तजज़िया निगार हैं। जैसे पास्टर है उनके साथ तो वो एक दीनी रहनुमा भी और माहिर अलायात भी हैं। बहुत खूबसूरत बात करते हैं, मेरी अक्सर इनके साथ बात भी हुई, हमारे शो में भी आए। फिर हमारे साथ और एक मोरस जॉन साहब हैं जिनकी बड़ी खिदमत हैं, बेशक काउंसलर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन में इनका एक नुमाया काम भी है कि ऑल पार्टी मॉनिटेरियन ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोसिक्यूशन है और बहुत सारी है, तो ये इनके साथ बराह रास्त गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ते में रहते हैं। बहुत सारी अहम इन्होंने नए काम किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। साइमन जान साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद अपने मेहमानों की तरफ जाएं, चंद एक जो नंबर्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक अक़लियत को देखें, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, जो सबसे बड़ी अक़लियत है मौजूदा वक्त में। 6.5% उनकी पॉपुलेशन है यूके में। और जब हम उनके क्राइम्स को देखते हैं तो 27% जेलों में मौजूद हैं, जिसमें ड्रग, टेररिज्म और फिर उसके बाद गेंग्स फाइट, रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस और इसके अलावा और दीगर। दूसरी तरफ सिख या यहूदी कम्युनिटी जो है वो 1% है और उनकी जेलों में भी तादाद करीब करीब ऐसे ही है।
اور باقی ہندو کمیونٹی ہے، اور یا پھر اور باقی جو بدھسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنی پاپولیشن کی 1% کی تعداد سے تجاوز نہیں کر رہے. لیکن دوسری جانب یہ ایک بڑی کمیونٹی ہے. یہاں پر ہم کسی کو تنقید براہ راست اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو نشانہ بناتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں، جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا سوال میں اپنے مہمان کے پاس لے کے جاؤں گا، بھائی مورس جونز کے پاس، کہ آیا وہ ان ساری باتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر مائیگریٹ کر کے کسی بھی طرح سے آئے، وہ یہاں آنے کے بعد نہ تو وہ ان لوگوں میں اس طرح سے مکس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں جس طرح سے کسی کمیونٹی کے ساتھ مکس ہونا چاہیے جب ہم کسی ایک ملک میں یا کسی ایک دوسری نئی جگہ میں جاتے ہیں. اور پھر یہاں آنے کے بعد اس طرح کے کرائمز کا ریٹ وہاں کے لوکل لوگوں سے زیادہ ہو جانا اور ان سے نفرت کرنا، یہ ساری باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اور پاکستان کے کانٹیکس میں تقابلی جائزہ کرتے ہوئے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی مورس بھائی. جی تھینک یو. آپ نے مجھے ادھر بلایا اور مجھے موقع دیا ادھر بات کرنے کا. تو آپ نے کچھ فیکٹس اور فگرز سٹارٹ میں دیے ہیں، اور میں ان میں کچھ مزید اضافہ کروں گا کہ جو ان سے ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ادھر، اوور آل کرسچن کمیونٹی، وہ ابھی بھی بہت بڑی میجورٹی ہے. اور جو ان سے دوسرے مذاہب ہیں جیسے مسلمز، اور وہ تھوڑے تھوڑے ہیں 5%، 6%. تو اوور ویلمنگ میجورٹی ابھی بھی کرسچنز ہے. تو دوسری طرف ہم آتے ہیں، آپ نے وہ حوالہ دیا ہے کرائمز فگرز کا، اور اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑے فخر ہوتا ہے کہ آلدو ہمارا بھی پاکستان سے تعلق ہے، ہم بھی ادھر سے آئے، لیکن پاکستانی کرسچن کمیونٹی یہاں پر بہت اچھے پرامن طریقے سے رہ رہی ہے. اور میں چونکہ کام کرتا رہا ہوں ایز این انٹرپریٹر وتھ پولیس اور ہوم آفس کے ساتھ، تو میں اکثر جاتا رہا ہوں جیل خانوں میں، پولیس اسٹیشنز میں، اور ہماری کمیونٹی کے لوگ ادھر، میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنے سال کام کیا ہے صرف ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا ہے، اور باقی سارے کے سارے ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی اتنے اچھے طور سے ادھر زندگی بسر کر رہی ہے. تو جون سا آپ نے بات کی ہے یہاں پر باہر سے آ کے رہنے والوں کا، اگر ان پر بھی نظر رکھی جائے تو جون سے انڈینز ہیں یا چائنیز ہیں، ان کے بچوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ترقی کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے عہدوں پر، بڑی اچھے طور پر وہ اپنے اے لیول لے کے یونیورسٹیز میں داخل ہوتے ہیں اور بہت اعلی عہدوں پر پہنچتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ جو ان سے سب سے کمیونٹی پیچھے ہے وہ بنگلہ دیشی یا پاکستانیوں کی ہے، اور وہ تعلیم میں اتنا حصہ نہیں لے رہے. تو اور جو ان سے جوش کمیونٹی ہے وہ تو خیر بہت آگے ہے، پھر چائنیز کمیونٹی، پھر انڈین کمیونٹی، اور سب سے پیچھے میں کہتا ہوں کہ نائجیرین بھی زیادہ آگے ہیں. تو یہ سارے پہلے دیکھنے والے ہیں، ان پہ غور کرنے والے ہیں. تو میں ادھر یہ بات ختم کروں گا. مورس صاحب، یہ جو یہاں پہ ریشو آ گئی، یا جو بڑا ایک کسی وقت آیا تھا کہ 2020 میں یہ کنٹری انگلینڈ مسلم ہو جائے گی، حیرت کی بات ہے آج ان کے پاس نہیں. میں ایک آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی سامنے آئی کہ سیاست اس وقت، بزنس اس وقت وہ مسلم کے ساتھ ہے. ہمیں بڑا کویسچن آتے ہیں کہ میئر فلاں میئر اس رمضان کے مہینے میں آپ نے، اگر میں کہوں کہ بڑی ساری ایسی عجیب و غریب چیزیں آئی ہیں سامنے، جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈکلائن کرسچینٹی یا وہ ڈکلائن کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. تھوڑا سا اس سے بات کریں پھر سائمن صاحب آپ. برادر وہ ایسے ہے کہ آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں دیکھ لیں، بلکہ اوور آل دیکھ لیں، تو ریلیجن کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں میں، اور کم لوگ جا رہے ہیں ریلیجن کی طرف، یا کرسچینٹی میں بھی کافی کم ہو رہے ہیں.
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسلم کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ان کا کسی بھی ریلیجن میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اگلے 100 سال میں بھی یہ مسلم ملک بن سکتا ہے۔ کچھ چھوٹے ملک ہو سکتے ہیں یورپ میں، لیکن آپ جس طرف بھی دیکھ لیں یورپ میں بھی، بیلجیم میں جس کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ پہلا ملک ہوگا جو ان سا بن جائے گا، کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، یہ مسلم ہو سکتا ہے، لیکن ادھر بھی جب آپ کا یہ ایک فیکٹ ہے نیچر کا، جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ادھر بھی دائیں بازو کی جماعتیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کے جو ان سے بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف وہ ری ایکشن کے طور پر ادھر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ خاص کر یو کے میں یا بڑے کنٹریز میں ایسے کوئی کبھی یہ ٹائم آئے گا۔ جی مورس بھائی، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک خاص قسم کا تاثر بنایا گیا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کچھ خاص لوگوں کی طرف سے، لیکن ایسا ہوتا ہوا گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا۔ اور یہاں تک بھی بات بالکل درست ہے کہ نوجوان نسل یہاں ان یورپ میں، ایون امریکہ اور یو کے میں، جہاں سے بھی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، اس کا بالکل رجحان اپنے مذہب کی طرف نہیں ہے۔ ایوریسٹ بھائی کی طرف آؤں گا، اور خاص اسٹیٹ فارورڈ سوال بالکل کلیئر، کیونکہ وہ اس طرح کے جواب بھی دیتے ہیں کہ ان کنٹریز میں جہاں پر کرسچن میجورٹیز ہے، وہاں پر یہ جب لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹی اور بیک گراؤنڈ سے، اسپیشلی ایسٹ سے، ایون مڈل ایسٹ سے، تو یہاں پر بینیفٹ تو حلال ہیں، ان کو تو خوب لیتے ہیں، وسائل، ریسورسز، جو بھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ سب تو حلال ہیں، لیکن لوگ اور یہ ملک حرام ہے۔ اس طرح سے یہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ کیا اس طرح سے کبھی یہ ایکسیپٹ کر پائیں گے ان کنٹریز کو، اور یہ انتشار اسی طرح سے ہوتا رہے گا؟ اور آپ اپنا اس کے اوپر جو بھی تجزیہ یا آپ کی رائے ہے، ہم اس کو سننا چاہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سائمن بھائی۔ آج ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ what are the violations of human rights۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ how human rights has been abused by some of the minority groups that include Islamic population among America and among UK۔ یہیں پہ زیادہ پرابلم ہے۔ How in the guise of human rights they are trying to get benefits for their own welfare, for their own identity and for their own benefits۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ they are asking us to give them a certificate of their Muslim citizen identity, benefit certificate of Muslim citizen identity۔ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ یہ مسلمز ہیں، اس لیے ان کو یہ بینیفٹس دینے چاہیے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سے یورپ میں بھی، اسپیشلی یو کے میں اور امریکہ میں، دیر از اے تھیوری، دس از کالڈ 5 فیکٹر تھیوری، از ویری فیمس تھیوری، کہ وہ کون سے 5 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے حالات یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں 5 فیکٹر تھیوریز کے سب ٹائٹلز بتاؤں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ what is difference between England and what is difference between America۔ I will take you to 2017 mayoral election of London۔ کیا ہوا mayoral election of London میں؟ جو لبرل پارٹی ہے، یہاں لیبر پارٹی ہے یو کے کی، اس نے لیٹر لکھا to all Muslim leaders and all Christian leaders or Jewish leaders to vote for a Muslim mayor۔ یہ ہوا، آپ جانتے ہیں لیبر پارٹی نے یہ ایسا کیا۔ اس کے مقابلے میں اسی سال 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریزیڈنشل آرڈر ایشو کیا، اس نے 90 ڈیز کے لیے کچھ اسلامک کنٹری سے انٹری مسلمز کی بند کر دی۔ It's the same period۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ You are promoting۔ England is promoting۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ We are stopping کہ جی وہ 9 کنٹری سے 134 ملین پاپولیشن سے they are banning it۔ This is a difference۔ There is a lot of difference جس کی وجہ سے یو کے میں اور یہاں پہ امریکہ میں ڈفرنس چلتا آ رہا ہے۔ آپ کا جو sorry to say that، جب میں آپ کا کہتا ہوں I don't mean 4 or 5 of us، لیکن the main purpose of laws in UK is to promote power, provide power to Muslims۔ وہ کیسے ہے؟
اس کے بعد میں ذرا چلتا ہوں وہ 5 پوائنٹس کون سے ہیں. انفلوئنس آف کالونیلزم, ڈیموگرافی آف مسلم. اس میں صرف میں ایک بات کروں گا, آپ اپنی ڈیموگرافی میں دیکھیں کہ ایک اربن ٹرائبلزم پایا جاتا ہے وہاں پہ. مسلم جو ہیں وہ اربن ٹرائبس کی طرح رہ رہے ہیں, کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک ایریا میں, ایک آپ کی جو کاؤنٹی ہے یا بورو آپ کہتے ہیں, جو بھی ہے, سٹیز ہیں ان کے اپنے, اینڈ دے لیو ان ایز ٹرائبس. ٹرائبس کی لیونگ میں کیا ہے, ہمارے ہاں بھی ٹرائبس ہیں, یو کے میں بھی ٹرائبس, امریکہ میں بھی ٹرائبس ہیں, ان کے اپنے لاز ہیں, ان کے اپنی اکانومی ہے, ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں امریکن گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی. یو کے میں یہ ہوا ہے کہ یو کے میں اربن ان کی ڈیموگرافی ایسی ہو گئی ہے کہ اربن ٹرائبلزم کریٹ ہو گئی ہے. سب سے بڑی جو پرابلم ہے دیٹ از کالڈ, وی کال اٹ آئیڈینٹی آف سٹیزنشپ ایز مسلم. اس کے اوپر میں بات کروں گا اس سے آگے چل کے. انٹیگریشن پالیسیز اس قسم کی ہیں, آپ اپنا جو لوکل لا جو 1999 کا جو لا ہے اس میں دیکھیں, آپ نے لوکل لاز میں یہ پاور دے دی ہے کہ آپ کسی بھی گروپ کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں, ان کی اگر ووٹنگ پاور ہے. آیا کہ ان کے جو لاز ہیں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ لا سے یا نہیں. یہاں پہ امریکہ میں سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے, آرڈر ایشو کیا ہے کہ نو اسٹیٹ, 50 اسٹیٹ میں سے کوئی بھی اسٹیٹ ایسا لا پاس نہیں کرے گی جو باہر سے امپورٹ کیا گیا ہو, جو کہ بیسک کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے کے خلاف ہو. اسی لیے یہاں پہ ایک موو چلی تھی شریعہ لا کی, سپریم کورٹ نے اس کو اکھیڑ کے رکھ دیا ہے. یو کین ناٹ ڈو اٹ ان یو ایس اے. لیکن آپ کا جو لوکل لا سسٹم جو ہے انگلینڈ کا, جس کو آپ لوکل باڈیز لا کہتے ہیں, لوکل سسٹم ہے, اس میں آپ نے پرمیشن دے دی ہے. اور یہ لیجسلیٹرز کی بہت بڑی کمزوری ہے, انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ عید کی چھٹی, فلانے دن کی چھٹی, ان کی جگہ جو ہے وہ نماز کی یہ جگہ, ان کو پروموٹ کرو, فنڈز دو ان کو. مین جگہ کہ آپ کا ٹیکس کا منی جو ہے فنڈز میں جا رہا ہے مسجدیں بنانے کی, چرچز تو بن نہیں رہے, لیکن آپ کا یا ہمارا امریکن اگر ایسا کوئی کرے گا کہ امریکن گورنمنٹ دے گی کسی کو مسجد بنانے کے فنڈز دے گی, وی ول کرائی. اسمبلی میں, کانگریس میں یہ سوال اٹھے گا. یو کین ناٹ گیو, یو کین ناٹ فیور ٹو اینی ریلیجن. لیکن انگلینڈ اس میں ناکام ہو گیا ہے, اور یہ سوچنے کی جگہ ہے. سائمن بھائی نے بہت اچھا اسٹیٹسٹکس دیا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل مسلم جو یو کے میں رہتے ہیں, سب سے میجارٹی جو ہے آپ کی immigrated from Pakistan. 37% of them are from Pakistan. 18% are from Bangladesh. اور کیا ہوا ہے, اس سے کیا ہوا ہے, میرپور میں انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز کے کھڑی کر دی, خالی پڑی ہوئی ہیں, پیسہ وہاں سے لاتے ہیں, یہاں پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو 5 فیکٹر تھیوری جو ہے, اس میں سے ایک فیکٹر کے اوپر میں زیادہ زور دوں گا, that is identity of citizen as Muslim. کبھی کسی کرسچن کا بھی سنا ہے کہ I am Christian, British Christian, I am Christian American, I am Jew American, I am Jew British citizen. یہ بیماری پائی گئی ہے مسلم امریکن, مسلم برٹش, مسلم. اس کا نقصان کیا ہوا ہے, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی جو لائلٹی آف دا کنٹری ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے, وہ کوشچنیبل ہے. آئیدر یو آر اے برٹش اور مسلم. جب وہ یہ کہیں گے تو آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم جی مسلمان پہلے ہیں, برٹش بعد میں ہیں. تو this means you are loyal to your religion and you are not loyal to your country. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے کیا ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں سوشل سسٹم میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے حجاب کا نظریہ کریٹ کر دیا. پاکستان میں آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھیں کتنی عورتیں حجاب پہن کے پھرتی ہیں, نہیں پھرتی ہیں. ساری ہماری مائیں بہنیں جو ہے بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہوتی ہیں. ہر فنکشن میں, شادی کے فنکشن میں جائیں آپ, جا کے دیکھ لیتے ہیں ان کو. nobody is doing that. امریکہ میں یا انگلینڈ میں آ کے ان کو حجاب کا, اور اس نے بہت زیادہ یہ جو سیلف آئیڈینٹی ایز اے سٹیزن ہے, اس نے بہت بڑا جو ایک خلا ڈال دیا ہے, وہ پرابلم امپیکٹ کیا ہے کس کو, لبرل لیجسلیٹو سسٹم سو کالڈ بیسڈ آن ہیومن رائٹس.
کہ جی وہ جی یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ان کو اجازت دو یہاں پہ کھڑے ہو کے بیتھ روم کرنے کی، ان کو یہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی، ان کو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے سڑک کے اوپر جا کے. میں کل دیکھ رہا تھا ہالینڈ میں ایک لائن لگی تھی مسلمانوں کی جو ایک دم اپنے اپنے وہ جو نماز جس کے بجائے نماز نکال کر نماز پڑھنے، پولیس آئیوں نے دے ایک ایک کو مارا. دس از اے پبلک پلیس، دس از اے پبلک اسٹریٹ، یو کین ناٹ ڈو اٹ اوور ہیئر. Go and do it at your home. Go and do it on your mosque. آپ انگلینڈ میں ایسا کر کے تو دیکھیں. انگلینڈ میں آپ نہیں کر سکتے. مجھے تھوڑا سا کرنا پڑے گا یہاں پہ انٹرپٹ. پچھلے دنوں کچھ اس سے پہلے حکومت میں جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر وہ جائے نماز کی بہت بڑی نماز وہ پڑھ رہے تھے، ٹیکسی کے اوپر چھت پہ بیٹھ رہے تھے. میں صرف آپ کو آفٹر ایفیکٹس بتا دیتا ہوں. یہ جو سیلف آئیڈینٹی ہے اس میں میں زیادہ لمبا چیز نہیں لوں گا. اس میں سے ہاف آف دا برٹش مسلم فیس پاورٹی، جیسے سائمن بھائی نے کہا 12% جو ہے وہ پاورٹی میں رہتے ہیں. لیکن میں سب سے بڑی مثال جو ہے ہیومن رائٹ ابیوز کی دینا چاہتا ہوں 33 ویمنس کی. وہ عورتیں جو 33 عورتیں انگلینڈ سے، مسلم عورتیں ٹین ایجرز بھاگ کے چلی گئیں، آئیسس کے ساتھ مل گئی، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ایز اے جہاد برائڈ جا کے پروڈیوس کیا. ان میں سے ایک کیس لے لیتے ہیں، شمیم بیگم کا کیس، بڑا مشہور کیس ہے، آج کل چل بھی رہا ہے، جس کا جو اپیل جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے. میرے خیال فیبروری میں وہ خارج ہوئی تھی. وہ سیریا میں کسی کیمپ میں رہ رہی ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی ری انسٹیٹ ہو جائے اس کی سٹیزن شپ جو ساجد جاوید نے ریووک کی تھی. اور اس کے لیے اتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ سامنے ہیں کہ جی برٹش کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اس کی ریفیوز کرنے کی. شمیم بیگم کا کیس is an example of how human rights is being abused and is being abused. اس کی آڑ میں آپ جو ہے وہ کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کی آڑ میں آپ اسلام کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں ان ملکوں میں. اور this is only because of human rights. Human rights کی آڑ میں صرف انگلینڈ میں نہیں کچھ ہو رہا، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. امریکہ میں کرسچن فیتھ از ایٹ اسٹیک. وہ لاس پاس ہو گئے ہیں جس سے جو ہمارا ایمان ہے یا ہماری کرسچن فیتھ ہے اس کے خلاف ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار گیونگ می. تھینک یو. معذرت بھی کراؤں گا. میں قمر صاحب سے بات کر رہا ہوں. قانونی بات ہوئی ہے. یہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے انگلینڈ کی پرائیویسی میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ایک بہت ساری ایسی ہیں جب عام ایک کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر بندے کی دوسرے کو وہ یہ ملک جو ہے وہ جانتا ہے انگلینڈ اور کہتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے سی کیمراز ہیں. لیکن یہ ہیومن رائٹس اس معاملات میں جو فیس کرنا پڑ رہی ہے انگلینڈ کو، اس پہ ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ اس کا جو آپ کیونکہ قانون بھی دان ہے، آپ تو سوشل بھی ہیں. ایک جو انگلینڈ جو اس طرف برٹش جو اس طرف آ گیا ہے لبرلزم کی طرف، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہے. کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جو یہ روک نہیں پا رہے ابھی تک؟ جی تھینک یو سو مچ بردر سیمسن جاوید کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے، اور جس میں بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم باتیں اور کروشل جو چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کو ٹچ کیا گیا ہے. جس طرح ایورسٹ بردر نے بھی جون سے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اس سے پہلے سائمن صاحب نے بھی کی ہے. تو ایک تو بات کی تھی سائمن صاحب نے، پہلے میں اس پہ چھوٹا اپنا ایک جملے کا جون سے وہ کمنٹ کر دوں کہ انہوں نے بات کی تھی کہ اس کمیونٹی میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے پاکستان سے بھی، مسلم کمیونٹی کا، اس میں جو شرح ہے جرم کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ 6.5% پاپولیشن ان کی ہے، 27% they are incarcerated in the jails behind the bars. تو یہ میرا مطلب ہے کرمنل ٹینڈنسی ہے ان کی. تو اس سلسلے میں وہ صرف آپ سارے بڑے ذی شعور لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مورس جان صاحب بھی اور آپ سارے دوست بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس میں ایک شعر ہی کہوں گا جس سے
काफी बातें जो उनसे वो क्लियर हो जाएंगी। वो फारसी का शेर है, वो कहा है किसी ने कि खिश्ते अव्वल चून हद में मार कज ता सुरैया चूर वद दीवार कज, कि जब किसी चीज की पहली ईंट जो है वो टेढ़ी रख दी जाएगी, मेमार से टेढ़ी रख दी जाएगी, तो वो सुरैया तक भी, मतलब आसमान की बुलंदियों तक भी जब वो चली जाएगी ना इमारत या वो दीवार, तो वो टेढ़ी ही जाएगी। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरह क्राइम की रेशियो है, और फिर 37% of the people over here in England, they are from Pakistan as well. तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी क्रिमिनल्स के लिए जौन सा है वो एक जन्नत है। मेरा ताल्लुक जौन सा है वो लॉ के प्रोफेशन से है। मैंने 15 साल पाकिस्तान में भी वकालत की है हायर कोर्ट्स में। तो वहाँ पे जो मेरे वालिद थे मरहूम, तो उनका भी ताल्लुक पेशा वकालत से था, और फिर वो एलिवेट होके एज जज भी वहाँ पे एलिवेट हुए। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने सारी दुनिया का मतलब टूर किया है, चक्कर लगाया है, यहाँ पे आके यूएनओ में अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, तो आप, मेरा मतलब है सारे लोगों का रुझान बाहर की तरफ है, और तो आप फिर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और आप सारी उम्र अपनी अपनी फैमिली भी और आप सारे यहीं गुजार रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि एक क्रिमिनल साइड का जो लॉयर है उसके लिए जहाँ पे क्राइम सबसे ज्यादा हो तो वो उसके लिए जन्नत है। तो मेरे लिए पाकिस्तान जौन सा है वो जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे जौन सा है वो क्राइम की रेशियो जौन सा है वो सबसे ज्यादा है। तो अब वही लोग जब दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं तो टेंडेंसीज तो चेंज नहीं होती। वो कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वो आदतें जौन से है वो आदतों से मजबूर होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिस पे ब्रदर एवरेस्ट ने भी बात की है कि इन ममालिक ने, वेस्टर्न ममालिक ने, खास तौर पर मैं देखता हूँ कि इंग्लैंड में, मुझे इंग्लैंड में आए अब काफी अरसा गुजर चुका है, तकरीबन मेरा ख्याल है 18-20 साल हो चुके होंगे, और मैंने सारा ये देखा है कि जिस दिन मैं इंग्लैंड आया था उस टाइम यहाँ पे क्या कवानीन थे, क्या ट्रेडिशंस थी, क्या क्रिश्चियन हेरिटेज थी, और किस तरह ग्रेजुअली जो है डिटीरियोरेट हुई है, और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो खत्म किया गया है और किया जा रहा है। और अब हमें बजाय इसके कि हम सारे इकट्ठे होके बैठ के उन इन बातों को देख के सड़ते कुड़ते रहें, तो हमें ये देखना है कि अब हमें एज क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या करना है। कि अब आप देखें कि मैं बड़ा हैरान, और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि अगर आप, लंदन इज द कैपिटल लाइक सिटी ऑफ इंग्लैंड, तो आप लंदन में सिटी हॉल की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें जो इवेंट्स हिस्टोरिकल आते हैं, अब उसमें रमजान 2024 का तो बड़े जोरों शोर से जिक्र है, लेकिन ईस्टर जो हमारे क्रिश्चियंस के लिए इतना बड़ा त्योहार है कि हम उसे, उसकी इम्पोर्टेंस क्रिसमस से भी ज्यादा है, क्योंकि वो हमारी बुनियाद जो क्रिश्चियनिटी की है वो खुदावंद की रेजरेक्शन पे है, मुर्दों में से जी उठने पे है। प्रेज द लॉर्ड कि खुदावंद की कब्र जो है वो खाली है और हम जिंदा खुदावंद के मानने वाले हैं। तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट एक त्योहार है। लेकिन उसका जब आप वो देखते हैं लंदन सिटी हॉल के उस पे वेब पे जाके, तो ईस्टर 2024 का जिक्र ही कुछ नहीं है वहां पे। और अब इसी तरह आप देखें कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम, अब जिस तरह क्रिसमस कार्ड्स हुआ करते थे तो उस पे पहले खास तौर पे मेरा मतलब क्रिसमस लिखा जाता है, हैप्पी क्रिसमस और ये, तो अब उसको चेंज कर दिया गया कि जी वो सीजन ग्रीटिंग्स। सीजन ग्रीटिंग हैप्पी क्या हुई हॉलीडेज। है? हाँ जी। और फिर वो हॉलीडेज, कोई कोई वर्ड टर्म निकाल लेते हैं, कोई यूज कर लेते हैं, तो उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म किया जा रहा है। और जिस तरह ब्रदर एवरेस्ट ने भी कहा है कि हमारे में ये है कि ये लोगों में यूनिटी है। एक तो इनमें जिस तरह वो लिबिया के थे वो कर्नल गजाफी, गालबन, या वो पीएलओ के जो थे वो क्या यासर अरफात, उसने एक बात कही थी इनको कि आपको हथियार उठाने की इतनी जरूरत नहीं है,
आपके पास तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो पॉपुलेशन ही है, और पॉपुलेशन को आप इस तादाद से और इस तेजी से बढ़ाएं, जो आपने देखा है कि ये लोग करते भी हैं, जहाँ जाते हैं वो उसकी डेमोग्राफी जो है वो चेंज कर देते हैं, जगह की पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के। और फिर जब बात आती है यूनिटी की, तो हाँ, इनमें अब लंदन के मेयर को आप देख लें कि वो एक खड़ा होता है और तमाम कम्युनिटी जो है, तमाम मुस्लिम्स जो हैं पूरे यूके के, वो उसे जो है वो सपोर्ट करते हैं। जबकि हम मसीहों में जो है वो ये बात नहीं है। अब इस दफा भी अब जब मेयर का इलेक्शन हो रहा है तो कितने ही दूसरे कैंडिडेट्स इकट्ठे हो गए हैं, बजाय उसके कि आप 1 to 1 उसका मुकाबला करें, उसके मुकाबले में एक खड़ा करें। कि वो आपने देखा है कि लंदन को जो है वो किस तरह चेंज किया जा रहा है और किस तरह चेंज किया गया है पास्ट में। तो आप, मेरा मतलब है, इकट्ठे होके अपनी स्ट्रेंथ सारी एक जगह उसे डिवाइड ना करें और इकट्ठे होके अपना एक मेयर इलेक्ट करें जो हमारी ट्रेडिशंस की तरफ, जो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हैं। क्योंकि इंग्लैंड, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई प्रीचर जाके जो स्ट्रीट प्रीचिंग करता है उसे फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इंसान को शक शुबे में पड़ जाता है कि यार ये क्रिश्चियन कंट्री है जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग तो सरेआम और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ वो अपने पैम्फलेट भी करते फिर रहे हैं और अपने जो है वो प्रीचिंग भी करते फिर रहे हैं। वो सड़कों के बाहर जो है वो पूरी पूरी रोड्स ब्लॉक करके तो जो है वो रमजान भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोजे इफ्तारियां भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं, और उनके लिए जो है वो सहूलतें उनको जो है दी जाती हैं। तो अगर मसीही कोई एक सिंगल बेचारा प्रीचर निकलता है प्रीच करने के लिए, तो उसे पकड़ के पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है कि जी आप फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं दूसरे मज़हब की। तो ये किस किस्म के ह्यूमन राइट्स हैं, या ये किस किस्म की इक्वालिटी है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो कहती है इक्वालिटी फॉर एवरीबडी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन टू एनी रिलीजन। तो हमें तो वो कहीं पे नजर नहीं आती। मेरा मतलब, ठीक है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, उसमें तो जो कन्वर्ट होता है उस पे जो है वो अपोस्टेसी का चार्ज लगा दिया जाता है, उसे मुर्तद कह के तो वो काबिले कत्ल जो है वो करार दे दिया जाता है, उस पर फतवे दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब क्रिश्चियन कंट्रीज में हम जो देखते हैं कि दूसरे मजहब को फ्रीडम है और उसके बरक्स जो है वो क्रिश्चियंस पे जो है वो पाबंदियां हैं, इवन प्रीचिंग की और दूसरी हर किस्म की। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर लें, हमने जब जब कोई अफ्ताद आई है मसीहों पर पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, अगर उस पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है तो हमें तो ये सड़कें नहीं ब्लॉक करने देते, एक कोने में लगा देते हैं, सबको आगे बैरियर्स रख देते हैं कि आप इस फुटपाथ से और इस लिमिटेशन से आगे जो है वो जा नहीं सकते। तो मैं देखता हूँ कि हमारी जो यहाँ की पुलिस है वो भी इन लोगों से खाइफ है। आपने ये देखा है कि ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पुलिस को आगे लगाया हुआ है और पुलिस आगे दौड़ रही है और वो प्लीज प्लीज कर रहे हैं, सर सर कर रहे हैं कहते हुए उनकी जुबान सूख रही है और वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग पड़ा कर रहे हैं, हल्ला हल्ला मचा रहे हैं, तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है और पुलिस जो है उनसे खौफ नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करने की जरूरत है। और मेरी आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से अपने जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं, I would appeal to them as well to have a look on their policies and try to change the policies according to the time. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह, मेरा मतलब, एक शख्स, एक स्कॉलर जो है वो किताब लिखता है तो उस पर कातलाना हमला कर दिया जाता है, उसकी उसको उसकी आंख जाया कर दी जाती है और वो बेचारे को सारी जिंदगी के लिए डिसेबल कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई टीच करने के लिए प्रोफेसर अगर कोई कॉलेज में है तो इतने वाकयात यहाँ पे रोज हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को तो छोड़े, वहां तो आए दिन आपको खबरें जो है मिल रही हैं और लाखों के इलाके जलाए जा रहे हैं और वो किसी को जेनोसाइड नहीं लगता, नहीं नजर आता। वहां पे पूरी पूरी आबादियां आग लगा दी जाती है, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, भट्टों में फेंक दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें
इस वक्त के मुताबिक अपने आप को अमेंड करने की जरूरत है और अपने में यूनिटी पैदा करने की जरूरत है। अगर बात करते हैं आप, ये मैं कुछ चीजों में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होना चाहता हूँ और अपनी बात को खत्म करूंगा इस चीज के साथ कि ये जो हारमोनी है जी अमंग द रिलीजन, हारमोनी तो होती है इक्वल लेवल के ऊपर। तो जब आप हमें इक्वल जो है वो ट्रीट नहीं करते कहीं पे भी, तो हारमोनी का एक ही है। ये तो मैं तो इसे वो कहता हूँ, उर्दू का वर्ड जो है वो हारमानी है हमारे जी ने और You're हमारे right. लोगों ने, Yeah, ये yeah, indeed. हारमानी है उनसे। और अपने पुलपिट जो है हमने उनके हवाले कर दिए हैं। आप कोशिश करें हाँ कि जाके बादशाही मस्जिद में या किसी और मस्जिद में उन्हें कहें कि जी पुलपिट हमें दे दें और हम यहाँ पे अपना मजहब जो है और रिलीजन प्रीच करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन है, प्रोफेस आवर रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है। तो देखें आपके साथ क्या हाल करते हैं। वो तो कहते हैं कि आपने ये इस मस्जिद को ही जो है वो भ्रष्ट कर दिया है और आपने जो है वो गुस्ताखी कर दी है और आप पे अब जो है वो कवानीन लागू होंगे और आप गुस्ताखे रसूल हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब है, मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि चर्चेज के पुलपिट जो है उनको दे दिए गए हैं और उन्होंने वहां से जो है वो अपनी प्रीचिंग की है और तमाम कलीसिया बैठी जो है वो सुन रही है और एक आदमी एतराज करता भी है तो उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं कि जी क्वालिटी है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मेरा कहने का मतलब है ये किस किस्म के कवानीन है कि आप अपने मतलब ओनली, मैं एक किताब पढ़ रहा था एक बड़े स्कॉलर की, उसने क्या ओनली अ स्ट्रॉन्ग फेथ कैन बिलीव अ फेथ, बीट अ फेथ फेथ। जी तो अगर कमर साहब, माजरत फिर आपसे बात करते हैं। पास्टर जॉनसन पॉल साहब सुन भी रहे हैं, तो एक बात मैं इनसे सवाल करने से पहले एक बात बताता जाऊं कि चंद दिन पहले माइकलिया में गालबन यही है, स्कूल में एक लड़की ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि मुझे इस्लाम पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो कवानीन हैं, स्कूल के कवानीन हैं, वो किया जाए। उसके प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे लॉ में आपने साइन कैसे कर दिए थे कि आपने हमारे लॉ को अबे करना है, तो लिहाजा वहाँ पे गुंजाइश नहीं दी। अगर इसी तरह आगे जाएगा तो मेरा ख्याल है हम काफ़ी सारी चीज़ों से काफ़ी बच भी जाएंगे। पास्टर जॉनसन, चूँकि आप एक वैसे भी अदीब भी हैं, फिर ख़ास मजहबी रहनुमा भी हैं, इस वक्त जो सूरत हाल आपने सारा सबका आइडियाज आपके ख्यालात सुने भी कि यहाँ एक तो जो मजहब है उसको अब वो हैसियत हासिल नहीं रही, जहाँ पे कानून नाफज किए जाते हैं। पार्लियामेंटेरियन क्रिश्चियन तो हैं, ये नहीं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो गुंजाइश पैदा की होती जा रही है उससे मसाइल भी पैदा होते जा रहे हैं। और जिस तरह कमर साहब ने भी कहा, पुलिस भी उनको डिफेंड करती है। तो इस सूरत हाल में हमारा जो चर्च लीडर है, किसी हद तक हम भी शामिल हैं, इसे अभी ब्रिटिश ही हैं, हम भी ब्रिटिश हैं, पाकिस्तानी चाहे हों ब्रिटिश हैं, दूसरे भी। इस वक्त क्या सूरत हाल को काबू करने के लिए या इस पे दराक कैसे आप सोचते हैं कि मुमकिन हो सकता है? जी सैमसन जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में और बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है फ्रूटफुल गुफ्तगू मोरिस साहब ने और जनाब एडवोकेट शम्स साहब ने की। और जो आपका ये सवाल है, मैं इन सब बातों पे बहुत गौर मैंने किया कि इसका हल क्या है। तो मैं तकरीबन 3-4 पॉइंट्स शॉर्टली उस पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। और जो हल मैंने मेरे जहन में है, ये आप देखें, यहाँ जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जितनी यूके का देख लें, यूरोप का फर्क है, मसला ये है कि सिविल राइट्स को इस्तेमाल करके एक तबका रिलीजियस राइट्स या रिलीजियस लॉज को जो है उससे कंफ्यूज उसने किया हुआ है। Right, क्योंकि you're जिनकी right. हम बात कर Very रहे right. हैं, ह्यूमन राइट्स तो करीब से नहीं गुजरे। ह्यूमन राइट्स को अगर देखा जाए, आपको खुदा यीशु मसीह उनकी जो तालीम है, एक लॉ कहता है आंख के बदले आंख, एक आदमी कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, एक कहता है कि उसको कत्ल कर दो, दूसरा आके कहता है
کہ اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو. تو جو میں نے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ جتنا بھی ہو رہا ہے انریسٹ، اس کو میں نے اس کا تجزیہ ایسے کیا ہے. دیکھیں جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ آپ کے بلیف سسٹم سے جنم لیتے، اور بلیف سسٹم سے ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو پیدا کرتے. اب یہ مسئلہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ابھی کل رات کسی نے مجھے یہ کہا کہ جی دعا کریں، یہ جو اسرائیل اور ایران آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ورلڈ پیس کے لیے دعا کریں گے، لیکن بلیف سسٹم ایسا ہے، دونوں فریقین بدلہ لینے کی تعلیم کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی پہ عمل کریں گے. سمپل دس. اب یہاں جو ہو رہا ہے وہ سول رائٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی فریڈم آف سپیچ ہے. جیسے بھی ایڈوکیٹ شمع صاحب نے ذکر کیا، مورے صاحب نے بھی فیتھ کا ورڈ استعمال کیا تھا، جو میں نے بات کی بلیف سسٹم کا. اب دیکھیں یہاں ایک آرگنائزیشن تھی اور مجھے کسی نے کہا جی آپ آئیے. اس چرچ میں میں گیا. میرے چرچ میں تو خیر کبھی ایسا ہوا ہے، نہ جب تک میں زندہ ہوں ہوگا، کیونکہ ہم اس باتوں کو. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو غیر مسیحی وہ اپنا پورا عقیدہ اور پوری جو ہے وہ گا کے بھی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور سب بیٹھے ہیں جو پروگرام ارینج کر رہے تھے. تو مجھے انہوں نے نکلتے ہوئے کہا کہ جی آپ اگلی میٹنگ میں بھی آئیے. میں کہ میں صاحب ضرور آؤں گا، لیکن جتنے یہ ہمارے معززین ہیں ان سے مجھے صرف 10 منٹ کا وقت لے کے دیں کہ ہمارے شہر کی جو مین ان کی عبادت گاہ ہے اس میں 11واں منٹ نہیں لوں گا، صرف 10 منٹ مجھے کلام سنانے کی اجازت لے دے. اور اگر آپ لے کے دے سکتے ہیں تو میں آپ کی اس جو انٹر فیتھ ہے، فیتھ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں؟ میرا جب فیتھ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو میں کسی کو کیسے کہہ دوں گا کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے. نہیں، فیتھ ہی پہ تو ہماری سالویشن ہے. جس نے بھی یہ غلط لکھا ہے، یہ ٹائٹل بنایا، I totally disagree. ہم فیتھ ٹالرنس تو اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا اینی انہوں نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا. تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جب ہمارے پلپٹ پہ ایک ordained بندہ اتنے سال کی ٹریننگ کے بعد کالر لگا کے مسا ہو کے آتا ہے، ہم عام بندے کو پلپٹ پہ آنے نہیں دیتے کہ آپ جی ٹرین نہیں ہے، تو اگر گواہی بھی دینی ہے تو آپ کو کیا تجربہ ہے. تو ایک بندہ جو دوسرا اگر وہ اس پلپٹ پہ آ سکتا ہے تو مجھے بھی اجازت دلوائی جائے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہو نہیں سکتا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بلیف سسٹم کا. جیسے میں نے ان سے بات کی کہ یہ دونوں ملک ہیں وہ تو بدلے لیں گے، ان میں معافی کا ٹالرنس کی تعلیم ہی نہیں ہے، بلیف ہی نہیں ہے. اب یہاں جو مسئلہ ہو گیا ہے، میں بھی جب اس ملک میں آیا تھا مجھے 26 سال ہو گئے ہیں. میں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا تھا، میں کمپیوٹر انجینئر بننے کے لیے آیا تھا، لیکن خدا کا ڈیفرنٹ پلان تھا اور مجھے کالر لگ گیا، آرڈینیشن ہو گئی بائبل کالج میں، تھیولوجیکل تعلیم حاصل کی، کیونکہ خدا نے یہ سارا کیا. میں ان چیزوں کو بہت، سیمسن صاحب اور آپ جتنے معززین بیٹھے ہیں، بڑا میں نے مائنیوٹلی اس کو دیکھا ہے. اب ایک یہ طبقہ ہے، ان کی بلیف سسٹم ہے دائرے کو بڑھانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دائرے کو وسیع کرنا ہے. اور دوسرا طبقہ ہے جو دائرے کے اندر ہیں، ان کے لیے آپ بلیسنگ کیسے بن سکتے ہیں. میں اپنے چرچ میں یوتھ کو ٹرین کرتا ہوں کہ God has brought you into this land, then how you can be a blessing to your locality according to the gospel of our Lord Jesus Christ. ہم جو ہیں وہ برداشت کر کے دوسروں کو محبت سکھا رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے وہ دائرے کو وسیع کر رہا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ حلف بھی لے رہا ہے کہ ہم تاج برطانیہ کے، ہم ابھی تو خیر بادشاہ ہیں ہمارے، اور پہلے ملکہ ہوا کرتی تھی. وہ پورا حلف پڑھ کے اس کے بعد وہ جو چیزیں ہیں اپنے ریلیجس موٹیوز کو جو ہے سول رائٹس کے میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب جو سب سے زیادہ پرابلم ہے، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سیمسن صاحب، ویری ویری سوری ٹو سے، یہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ
بلیف سسٹم جو ہے، اگر آپ دیکھیں موسیق لا میں دیکھیں، آپ پورا پرانا عہد نامہ دیکھیں، اس میں مورل لاز ہیں جس میں آپ کی، اب اس کی میں تفصیل بتاؤں گا، سمجھتے ہیں مورل لاز ہیں، سوشل لاز ہیں جس میں یہ شادی تھی، طلاقیں تھی، انہیریٹنس کا لا آ گیا، پھر فوڈ لا تھا کہ کیا انکلین ہے کون سے کلین ہے، اور جو مورل لا جو ہے سیکسویلٹی ہے، جیسے اس میں ہم جنس پرستی کے قانون تھے، وہ سارا، اور اس میں یہ لا تھا مورل لا میں بدلہ لینا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب یہ بلیف سسٹم ہے اسرائیل کا بھی، اور جس ملک کے ساتھ جنگ لگی ان کا بلیف سسٹم ہے۔ اب ہم جو ہیں یہ مسیحی، ہم اس ملک میں بھی کیوں خاموش ہے؟ دا بلیف سسٹم۔ ہمیں ٹالرنس کی بچپن سے جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ شمس صاحب نے اس میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، مورس صاحب نے بہت ہی بڑی کھل کے بلنٹ باتیں کی ہیں، اور ان کو حالات حاضرہ کو کھول کے بتایا ہے، لیکن ایسے ایک روحانی آدمی ہوتے ہوئے، دعا روزے پہ یقین رکھنے والا، اور اس ملک میں، تو میں اس بات کا حل سوچتا رہتا ہوں، اور میں ایک دن اس پہ غور کر رہا تھا، اور میری طرف میں یہ آیا کہ پرابلم یہ ہے، یہ بلیف سسٹم اتنے جو ایکسٹریم پہ اپوزٹ ہے۔ اگر ضرورت ہے تو جس طرح ابھی یو کے میں ایک قانون ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جی انہیں انگلش پہلے سیکھنی ہے، پھر یو کے لائف کا ٹیسٹ دینا ہے، پھر انہیں بتایا جاتا ہے ہسٹری کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اب وہ ہسٹری جان لیا، لیکن جو لیجسلیٹو ایجنسیز ہیں، امیگریشن ایجنسیز ہیں، ان کو کورس کروانے چاہیے بلیف سسٹم کے، کہ یہ کن چیزوں پہ بلیف رکھتے ہیں، اور دیکھا جائے کہ وہ جس ایمان کے تحت، کیونکہ ایک بندے کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ تم نے دارہ بڑھانا ہے، تم نے قتل کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تب ابھی یہاں ہمارے چرچ میں ایک آدمی آئے، انہوں نے جاب شروع کیا، وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہ ایشیا ہی سے اور ہمارے عزیز وطن سے ہی آئے ہیں، غیر مسیحی جو قوم، انہوں نے دھیرے سے، ان کا نام کیونکہ عربک نام تھا تو اردو نام تھا، تو انہیں دھیرے سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم اس فیکٹری میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہوئے ٹوٹی پانی کی جو ہے نا ٹیپ کھول دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مشن کے تحت ہیں، ہم نے اس ملک کو جو ہے ٹیک اوور کرنا ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے You're right. جتنے You are وسائل very right. ذرائع Yes. ہیں ان کو ڈرین کر دینا ہے، اور ہم۔ بزنسز پہ قابو کرنا ہے، اور ایک ایک اس فنڈنگ ایجنسی پہ قابو کرنا ہے کہ جہاں سے ان کے ریسورسز کو کم کر کے ہم ٹیک اوور۔ اب دیکھیں یہ ایک بلیف سسٹم ہے سیمسن صاحب، ایک نظریے کے ایمان کے خلاف کون لڑ سکتا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں جو حرف آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ابال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میری دعائیں بھی خداوند کے حضور وہاں سے فرق ہو جاتی ہیں۔ یہاں جو اتھارٹیز ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ دیٹ از مائی لاسٹ ورڈ۔ تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم یو ہیو گیون۔ پاسٹر جانسن پال، میں ایک چھوٹی سی میرے اکثر دل سے نکلتی ہے یہ بات کہ ہمارے کرسچن بہت سارے سہولت کار ہیں، بہت سارے سہولت کار ہیں جو خود کندھا اپنا فراہم کرتے ہیں کہ دوسرے بندوق چلا لیں۔ بڑی ایگزامپل ہیں، لیکن یہاں پہ اب کہا نہیں جا سکتا کہ بہت سارے ہمارے اپنے کرسچن سہولت کار ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، تو سائمن جان صاحب آپ وہ کی طرف۔ میں یس کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی وہ پروگرام کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا ہے تو میں اس کو یہاں ضرور پڑھوں گا، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انگلینڈ اور یورپ میں اسلام پھیل نہیں رہا بلکہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ریورنڈ صاحب نے جو بات کہی، ہم کراچی سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پر ہر جمعے کو ہم خطبے سنتے رہے ہیں، بڑے بڑے سپیکروں میں یہود انصارہ کو گالیاں دینا، کافر دینا عام سی بات ہے، اور وہ روٹین یہاں بھی آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی چل رہی ہے۔ اب تو اذان کی آواز بھی ہمارے گھر تک آتی ہے، پیچھے ایک بڑی آبادی ہے۔ تو میرا خاص طور پر ریورنڈ صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں مسلمان بھائیوں کی اور یہودی بھائیوں کی ایک مینٹیلٹی تو نظر آتی ہے، لیکن جو یو کے، امریکہ میں اور یا باقی جو سو کالڈ کرسچنس کنٹریز ہیں، ان کے اندر جو اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کے نام پر ایکسیپٹنس ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں
کہ یہاں پر آ کے سب سے زیادہ یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، نہ صرف انہیں یہاں پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہیں ہر چیز کی اپرچونٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم میں جو فٹ آتا ہے آپ اسے لیتے ہیں، اور پھر وہ بھلے آپ کے سسٹم کو خراب کرے. دوسری طرف ان کنٹریز کو جس میں سر فہرست پاکستان ہے، جس میں باقی بھی ممالک ہیں، آپ ان کو سب سے زیادہ ایڈ بھی دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے، یہاں کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے، جبکہ 100%. پتا ہے کہ وہاں پہ لیڈرز Right. چور ڈاکو ہیں اور وہ تو ہوں لوگوں تک جائے گا نہیں. ایجوکیشن کے لیے فنڈ جاتا ہے، ہیلتھ کے لیے فنڈ جاتا ہے، سپورٹس کے لیے فنڈ جاتا ہے. شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس کے لیے سب سے آگے یو کے ہے، جو پاکستان اور پھر بنگلہ دیش اور باقی افغانستان اور دیگر جو کنٹریز ہیں ان کو. مناٹی کے لیے بھی جاتا ہے، ہاں، مناٹی کی فلاح وہ بہبود بھی کے ان کو بھی لیے. نہیں ملتا، جی. ان کو بھی نہیں ملتا. تو یہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ اگر کہیں تو وہ ضرور. ہاں جی، پہلی بات ہے سیمسن صاحب، آپ نے سہولت کاری کی بات کی تھی، اور اس میں ریفرنس دوں گا. جناب ایڈوکیٹ شمع صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یونٹی کی، کہ یہ جو قوم جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک مشن پہ ہیں، اور ہم میں کیونکہ یونٹی نہیں ہے، پھر ہمارا بلیف سسٹم، اور اس پہ میرا خیال کام ہو سکتا ہے جو میرا خیال 26 سال سے تو میں اس جگہ پہ دیکھ رہا ہوں نہیں ہو سکا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے پیارے بھائی، کہ یہاں کی جو کنٹری میں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، اور اسی پہ میں نے جب بات کو کنکلوڈ کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہاں کی جو لیجسلیٹو ایجنسیز ہیں، خارجہ جو فارن منسٹری اور امیگریشن والوں کو ٹریننگ پہلے دینی چاہیے کہ جن کو آپ ہیومن رائٹس کے لیول پہ جو ہے ڈیل کر رہے ہیں، ڈو دے انڈرسٹینڈ، ڈو دے ہیو انفارمیشن، کیا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے. اور پھر مسئلہ میرا خیال حل ہو سکے گا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری سوچ کا طریقہ فرق ہے، ہمارا ایمان کا طریقہ، اور ہمیشہ جو ایمان ہے انسان کا بلیف سسٹم، وہ معاشرے میں ذاتی طور پر انڈیویجولی، اس کو میں نے کہا تھا کہ بلیف سسٹم سے رویے پیدا ہوتے ہیں، رویے سے ہمارے جو ہے وہ سلوک ہم کمیونٹی میں کیسے کرتے ہیں. اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنی جگہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی مجھے کسی نے کہا جی آپ کی ہم نے وہ کچھ تقریریں سنی ہیں، آپ تو بہت اچھے ہمارے وہ واز بن سکتے ہیں، تو کیوں آپ ایک سینٹنس ہی بولنا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب، کیا آپ کا اس کا مطلب ہے؟ کیا میرا دل بدل گیا ہے؟ کیا میرے جو سارا بلیف سسٹم اندر کا وہ بدل جائے گا بولنے سے؟ اب دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے ایوریج صاحب، کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ بول دیں تو بس کافی ہے، ایک بندہ ہے کہ یہ بولنے سے نہیں یہ کرنے سے ہوگا. تو اب یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں جو فرق ہیں، جس کے لیے میرا خیال کافی اسٹرگل ہوگی. ہم اپنا دکھ تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جس ملک میں ہم آئے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کوشش کریں کہ لیجسلیشن اتھارٹیز کو بتایا جائے کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کی جا سکتی. تھینک یو ریورنڈ صاحب. میں جاوید بھائی کی اجازت سے ایوریج بھائی کی طرف ایک چھوٹا سا کوشچن لے کے آؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسے کتنے مختصر طریقے سے دیکھیں. پچھلے 20-30 سالوں سے ہماری آبزرویشن ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ اور ایسٹ، یہاں سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس چھوٹے بڑے بزنس ہیں، وہاں کے مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی تو یہاں پہ ہے، تو اپنے بزنس کلوز کر کے یا پھر کچھ حصہ وہاں چھوڑ کے تو یہاں پر آ کے چھوٹے بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں. بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے بڑے بزنس وہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پر اپنی فیملیز کو سپورٹ کر کے کھینچ کے لے آتے ہیں مختلف طرح سے. 2 نمبریاں جو کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کیسے کیسے لے کے، یہ حلال بچر لے کے آنا ہے جی، یہ والا شیف لے کے آنا ہے، اور یہاں پھر اس کام کے لیے اس کو، تو یہ سب یہاں پر کس طرح سے سیٹل ہو رہے ہیں. تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کو، اور جو جتنی لیڈرشپ ہے مسلم کنٹریز کی اور ایون باقی مڈل ایسٹ میں جو دوسری کنٹریز ہیں، ان کی سب کی لیڈرشپ، ان کے بزنس، ان کے بچے اور ان کا سارا جو مال ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کنٹریز میں. تو یہ 2 بڑے حصے بڑی تیزی سے یہاں پر پچھلے 20-30 سال سے منتقل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے لوگ وزٹ کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہاں لوگ پکے ڈیرے لگا رہے ہیں.
اور اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی. تو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہم ان کو آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں, اور یہ کتنا اور نقصان دینے والی ہیں, یا پھر یہ معاملہ جیسے ریورنڈ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ختم ہونے والے نہیں, یہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے گی. جی ایوریٹ صاحب. Thank you very much. Yeah, I agree with Pastor Johnson جب انہوں نے کہا کہ this is a belief system اور there اس کا مقابلہ نہیں کیا. قمر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو انٹرفیتھ ہارمونی ٹائپ چیز ہے یہ ایکچولی ڈیفیوز کرنے کے لیے ہے کرسچن فیتھ کو. اس میں یہ نہیں کہ آپ کے وہ مامے کے پتر ہیں جی کہ مسیحیت کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. نو, I was invited to talk on Good Friday among an interfaith کی جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی. مجھے کہا گیا کہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ بول دیتا ہے, مجھے کہا گیا کہ بی کیئرفل کہ کوئی ہرٹ نہ کرے. میں نے کہا I have to tell them what is my faith on resurrection of Christ. I have to tell them my faith, what is faith of cross. یسوع نے کیوں جان دی؟ جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کی اس کانفرنس کا کیا فائدہ؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی اسلامک کانسیپٹ جو ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بندہ سلیپ پہ چڑھ دے گا, that was right and I was wrong. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اب آپ نے کہا کہ دس از کالڈ منی لانڈرنگ, جو آپ نے کہا کہ لوگ پیسہ لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ آ کے بزنس کرتے ہیں, یہ فلا ہے. مجھے یاد ہے کہ 9/11 ہوا تھا, اس کے بعد یورپ میں اور امریکہ میں ایسی پالیسیز بنی تھی کہ یہ جو انلیگل منی جو ٹرانسفر ہو رہی ہے ان ملینز آف ڈالرز, آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل ہے, لوگ لے کے آتے ہیں, عام لوگ بھی لے کے آتے ہیں, اور یہ منی لانڈرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. اس کے لاز بنے تھے لیکن وہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوئے, انگلینڈ میں بھی نہیں ہوئے, امریکہ میں بھی نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از اے ویکنیس, ہمارے لیجسلیٹو سسٹم میں ویکنیس ہے. ہمارا میجورٹی کی حکومت لیبر پارٹی کی حکومت رہی ہے, اسی طرح ڈیموکریٹس کی یہاں پہ رہی ہے. یہ ان لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے کہ ہاؤ منی یہاں پہ آتی ہے اور آ کے یہاں پہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں, کینیڈا میں گزارتے ہیں, پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں, محلات خریدے ہیں, سارا کرپشن کا پیسہ جو ہے ڈرین ہو کے آتا ہے, انگلینڈ میں آ جاتا ہے, یہاں پہ امریکہ میں آ جاتا ہے, کینیڈا میں آ جاتا ہے, فرانس میں آ جاتا ہے. تو پیپل دے انجوائے, وہاں سے کرپشن کی یہاں پہ آئے, اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی وہاں سے بیچ کے امریکہ میں یا انگلینڈ میں جا کے ہم گھر بنا لیں گے, پھر اس کے بعد انلیگل طریقے سے فیملیز کو لانا. سو جب تک آپ لاز کے اندر جو ہے افیکٹونیس پیدا نہیں کرو گے امیگریشن لاز کے اوپر, اور مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے, اسائلم لا آف UK کا میں نے پڑھا. There is a hell of difference between asylum law in UK, asylum law in USA and asylum law in Canada. ٹھیک ہے, UK میں اتنا آسان ہے اسائلم لینا جتنا کہ امریکہ میں نہیں ہے, جتنا کہ کینیڈا میں نہیں ہے. اس لیے کہ there is a need to re-examine these laws of money laundering, laws of immigration, laws of your local system. اور یہ اس وقت تک ہوگی بیکاز مسلمس ان میجورٹی ایریاز ہے ووٹنگ پاور, ان کے پاس ووٹنگ پاور ہے, ووٹنگ پاور سے وہ میئر بنا لیتے ہیں, ووٹنگ پاور سے وہ لیجسلیشن ممبرشپ اچیو کر لیتے ہیں. جب تک UK میں رہنے والے مسیحی لیڈرز یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ان لاز میں گنجائش ہے, ان لاز میں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک آپ کنونس نہیں کریں گے اپنے ممبران کو کہ ان لاز میں, آئی نو ایک دو بڑے مشہور پولیٹیشنز ہیں جو کہ اس کے اوپر بولتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لا کو امینڈ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو سائمن بھائی میرے سوال کا, آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ کیوں انفلٹریشن ہوتی ہے منی کی, کیوں لوگ وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں بلیک منی لے کے, اور بلیک منی یا وائٹ منی جس طریقے سے بھی وہ آتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے دیر از اے لیکیج, بے ایمانی ہے. آپ کا جو جج ہے وہ لا کی اسپرٹ کو نہیں سمجھتا, وہ لا کی لینگویج کو سمجھتا ہے. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈو ناٹ گو بائی دا لینگویج آف لا, گو بائی دا اسپرٹ آف لا, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کئی دفعہ یہ فیصلے دیے ہیں کہ ڈو اٹ آن دا اسپرٹ, ناٹ ڈو اٹ آن دا لینگویج. تھینک یو ویری مچ سر. مورز صاحب کا جواب دیں گے.
क्योंकि काफ़ी सारी आपके मुतल्लिक़ ये है, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन के साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है, और जब तक पार्लियामेंटेरियन ऐसा एक्शन नहीं लेते या उनके गोश गुजार नहीं किया जाता, या वो समझ ही नहीं रहे कि ये क्या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तब तक तो मेरा मतलब है कि ये हाल नहीं होने वाला। तो मोरोजान साहब, आप सारी जान भी रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो क्या आप डिसहार्ट हैं या कुछ देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है कुछ? अच्छा, ये तो मैं ये कहूँगा कि जो सा पास्टर जॉनसन साहब ने बयान किया है, वो एक सारी चीज का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि बेसिक चीज की जो उसकी जरूरत है वो है ट्रेनिंग की, जो उनसे यहाँ पर इस मुल्क के बहुत से बाशिंदे नहीं जानते कि वो किस चीज से मुतसादिम है, उनको क्या सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बचपन से उनको तालीम दी जाती है कि सब एवरीबॉडी इज इक्वल, आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और जब वो स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यही तालीम उधर जाती उनको मिलती है, और वो बाहर निकलते हैं उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल मासूम है, इनोसेंट है। और उनके लिए उनका जैसे कि वो एक भेड़े हैं और उनको भेड़ियों का सामना है जो उनसी बकरियां हैं, तो इसलिए उनको बड़ी आसानी से फूल बनाया जा सकता है। हम क्यों ये सब कुछ जानते हैं? क्योंकि हमने ये फेस किया है, हमने पहले दिन से इसको पहचाना है, और इस परसिक्यूशन के थ्रू निकल के हमें पता लगा है। अगर हम किसी अच्छे मुल्क से आते, इटली से, युगोस्लाविया से, हमने कभी ये फेस ना किया होता, हमें भी कुछ ना पता होता। और इस मुल्क में, फ्रांस, जर्मनी में, वो जब वो बिल्कुल मासूम होते हैं और उनको लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि हमारी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप ने तकरीबन 3-4 साल पहले होम ऑफिस से बातचीत की थी कि हमारे जो उनसे लोग असाइलम के लिए यहाँ आते हैं, जब उनको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है तो कई बार उनसे इंटरप्रेटर जो उनसे करते हैं उनके लिए तर्जमा, वो या तो जानबूझकर गलतियां करते हैं या उनको हमारी वोकैबुलरी, रिलीजियस वोकैबुलरी का पता ही नहीं है, और सिंपल जो उनसे बैप्टिज्म और इस तरह की टर्म्स वो उनको पता नहीं है और वो गलत तर्जमा करते हैं और हमारे लोगों का नुकसान होता है। तो आप ऐसा करें कि उनके लिए क्रिश्चियन इंटरप्रेटर्स प्रोवाइड करें। तो वो कहने लगे कि नहीं, ये तो यहाँ के कानून के खिलाफ है। लेकिन फिर हमने उनको कहा, अच्छा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जो है उनको ट्रेनिंग दें ताकि उनको पता हो कि ये मसला क्या है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा सैमसन साहब। एक दफा मैं इंटरप्रेटिंग कर रहा था, एक मुस्लिम लड़की का केस था, मैं वो उसको बयान नहीं करना चाहता पब्लिक में, लेकिन उसके मसला ये था कि उसके फादर जो सा था वो दाढ़ी वाला था और उसने उस बच्ची को बहुत मारा था। तो वो ये बयान कर रही थी इंटरव्यूइंग ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिसर को, और उसको समझ नहीं लग रही थी। वो कह रहा था इसका दाढ़ी से क्या क्या ताल्लुक है, और उसने मेरे से भी पूछा कि इसका दाढ़ी किसके साथ क्या ताल्लुक है, क्यों वो ये कह रही है कि मेरे फादर की इतनी बड़ी दाढ़ी। तो यानी कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें पता है वो उनके दिमाग में नहीं आता, तो वो इस तरह की मासूमियत होती है कि उनको बयान करना पड़ता है। और जब ये होम ऑफिस ने एग्री किया है कि बेसिक ट्रेनिंग मजहब के बारे में दी जाए, और एक मुझे भी बुलाया था कि इमिग्रेशन ऑफिसर को सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग थी और उसमें सब कुछ बयान करना था। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उनको बताया कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होता है और इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे इतना हर्ट हुआ था कि जो उनसे उधर बैठे हुए थे, ये यूनिवर्सिटी से बच्चे निकले थे, 20-20, 22-22 साल के इमिग्रेशन ऑफिसर। वो रिलीजियस परसिक्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उन्हें, तो वो बैठ के उधर फैसले करते हैं उन लोगों का जिन्होंने सालों साल वो मुसीबतें झेली होती हैं। तो इस लिहाज से पास्टर साहब की बात बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अभी हमने ये फॉरेन ऑफिस पे बहुत प्रेशर डाला है कि उनके ऑफिसर को पता होना चाहिए, जब वो यहाँ से जाते हैं किसी, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद,
ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر, کیا کس طرح کی پرسیکیوشن ہے, اور ریلیجن کتنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ یہاں پر آتے ہیں یونیورسٹی سے, وہ کہتے ہیں سب ریلیجن ایکول ہیں, سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش ہونا چاہیے, اور کوئی ان کو پتہ نہیں ہسٹری, اپنی ہسٹری کا بھی نہیں پتہ, یورپین ہسٹری کا, کروسیڈز کا کیا مطلب تھا اس کا, بلکہ وہ خود پہ وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم ادھر گئے. تو بیک گراؤنڈ کا ان کو پتہ نہیں کہ کیوں ادھر گئے تھے. تو جب وہ انہوں نے اس بات پہ بھی اگری کیا, تو اب وہ فارن آفس میں ٹریننگ دی جاتی ہے ریلیجس مائنورٹیز کے بارے میں, باہر جن خاص کر جو ان سے مسلم ممالک میں جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے. دوسری بات پھر یہ ایڈ کی کسی نے بات کی تھی کہ ایڈ جو سی خاص کر پاکستان کو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں ہم متواتر میٹنگ کرتے رہتے ہیں فارن آفس کے منسٹر کے ساتھ, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایڈ, اور یہ خدا کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک وہ گفٹ ہے کہ سالوں کی محنت کے بعد ابھی ریسنٹلی اگری ہوا ہے کہ لارڈز میں, ہاؤس آف لارڈز میں ایک ڈیبیٹ ہوگی. لارڈ ایلٹن نے یہ انتظام کیا ہے جو سی اس کے بارے میں غور کرے گی کہ پاکستانی مائنورٹیز کے لیے جو سی ایڈ ہے وہ ان کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو فارن آفس کے منسٹر بھی ادھر آئیں گے اور وہ جواب بھی دیں گے, اور اس کے لیے میں بریفنگ تیار کر رہا ہوں, اور جس میں سارے پہلو رکھے جائیں گے تاکہ اس ڈیبیٹ میں سب کچھ ڈسکس کیا جائے. اور پھر فائنلی میں اس طرف آؤں گا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, جن بھی مغربی ممالک میں ہم ڈیموکریسیز میں رہتے ہیں, اور ڈیموکریسی صرف اس وقت ایکٹ کرتی ہیں جب ان کے اوپر پریشر پڑے. جب آپ اپنے ریپرزینٹیو کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنے ایم پیز کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ہمارا ادھر 4 لوگوں کا آپس میں بیٹھنا جو ان سے کافی حد تک متفق ہیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں جا کے بات کرنی ہے اپنے ریپرزینٹیو کے ساتھ, ان کو بتانا ہے. وہ صرف کسی چیز کو چینج کر سکتے ہیں ڈیموکریسی میں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہی آرڈنری پیپل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ہماری بہت بڑی ویکنس ہے کہ ہمارے لوگ جا کے بات نہیں کرتے آگے. ایم پیز کے ساتھ بات کرنا آپ کا ایک ڈیموکریٹک حق ہے. آپ کوئی بھی جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں, میٹنگ کر سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کم از کم ان تک پہنچے گی تو وہ آگے جا کے بات کر سکتے ہیں, وہ ہمارے گروپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بار بار اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ کے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہوتی. آپ کا ایک بنیادی حق ہے جا کے اپنے ریپرزینٹیو کو آگاہ کریں, ان کو بتائیں. اور جیسے کہ یہ میں نے بات کی ہے کہ لوگ بہت انوسنٹ ہیں ادھر, ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم نے کچھ چینج کرنا ہے تو ہم نے بات آگے جا کے بڑھانی ہے اور ان سے بات کرنی ہے. تو مورد صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کئی واقعات پہ دیکھ لیں کہ حجاب کے لیے یا پھر دینی تعلیم کے لیے یا دوسری جو سیکسل تعلیم دی جاتی ہے اس کے لیے وہ عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں. ایک ہی اسٹوڈنٹ یا ایک ہی اس کے غالباً یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو اس کو اس بات پہ کرتا ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جائے. تو اس طرح کے ہماری کمیونٹی ابھی تک کوئی, میرا خیال ہے ہم نے ریکارڈ نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی کورٹ میں گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے پرسیکیوشن یا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. قطعاً کوئی نہیں, یہاں تو بیک نہیں ہے ہماری. ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بھی اتفاق ہوا ہوم ڈپارٹمنٹ میں جب ان کو بتایا, آج بھی ایسا ہی واقعات ہیں کہ حجام جو ہے, حجام ایک کمین کی اس میں فرست میں آتے ہیں تو وہ بال نہیں کاٹتے کہ یہاں پہ عیسائیوں کے بال کاٹنے منع ہے, آج بھی ایسا ہے. تو ایسی بات جب میں نے گورے کے ساتھ کی تو وہ کہتا نو 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 آئی کوڈن, یا مطلب یہ اس نے کہا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں, نہ میں نے سنا نہ کبھی ایسا ہوا ہے. تو اس طرح ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے اس کو معاوضے وجود میں لانے والے لوگ ہیں. آگے چلتے ہیں قمر صاحب.
آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ سارے ایکسپیرینس سارا کچھ شیئر ہو، آپ کے کیا کہنا چاہیں گے ابھی، کیونکہ ہم جی برادر سیمسن تھینک یو سو مچ. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں اور بڑی خوبصورت بھائیوں نے باتیں کی ہیں. خاص طور پہ پاسٹر جانسن پال نے جو بات کی ہے ٹالرنس کی، تو ہماری جو ہے وہ بیسک تعلیم ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مطلب ساری تعلیم پیار محبت پہ اور لو پہ بیسڈ ہے. اب مطلب اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی تو جون سا ہے وہ دوسروں نے بھی بہت کوشش کی ہے، اور اب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیغام بھی جون سا پیار اور محبت کا ہی ہے. لیکن تاریخ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ مذاہب جون سا ہے وہ کس طرح پھیلائے گئے ہیں اور کس طرح پھیلے ہیں. اور ایک انگریز اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دس از اے ملیٹنٹ ریلیجن اینڈ اسپریڈ بائی دا سورڈ. اور مطلب وہ آپ وہ دیکھیں تو ساری جنگیں جتنی لڑی گئی ہیں، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ ساری وہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کے سارا بڑا کچھ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. دوسری بات جو مورس صاحب نے جو باتیں کی ہیں، تو ہم ان کی سروسز کی اور خدمات کے جو ان سے معترف ہیں، اور یہ بڑا کام کر رہے ہیں اے پی جی میں پارلیمنٹ کے حوالے سے، اور کافی چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے تو بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات ہوئی ہے ایڈ کی، خاص طور پہ میرے علم میں ہے کہ صرف ایجوکیشن کی مد میں تقریباً کوئی 500، یہ میں پرانی رپورٹ دے رہا ہوں، 500 ملین پاؤنڈز were going every year to پاکستان. اور اس میں سے جب اس کا کچھ کا پتہ کیا گیا کہ میجر اس کا پورشن کدھر گیا ہے، تو اس ٹائم گورنمنٹ جون سے ہے وہ خان صاحب کی تھی، عمران خان صاحب کی. تو پتہ لگا کہ اتنا پیسہ اس میں سے میجر جو ایک پورشن ہے وہ سارا جو ہے وہ مدرسوں کو دیا گیا ہے. اور وہ مدرسے وہ تھے جو بعد میں پتہ لگا کہ جی یہ تو بریڈنگ گراؤنڈ ہے فار دا ٹیررسٹ. یہ تو جو ہے وہ ان کے کام آ رہا ہے سارا، اور ان کو پیسہ جو ان سے وہ دیا جا رہا ہے. اور اس لیے اس پہ چیک رکھنا، چیک اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں کہ جو مائنورٹیز کے لیے جا رہا ہے وہ مائنورٹیز کو دیا جائے. اور خاص طور پر جو ہمارے مسیحی ادارے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے یہ سارے ان کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس پڑھ کے نکلے ہیں، ان کے لیے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب پاور میں بھی آ جاتے ہیں تو کسی نے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ ان پر قبضہ کرنے کے علاوہ اور وہاں سے کرسچن پرنسپلز کو نکالنے کے علاوہ، جس طرح بھی پشاور میں ایڈورڈز کالج کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. تو اور ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کی کوئی خدمات ان لوگوں نے کی ہوں، جہاں سے یہ ایجوکیشن لے کے تو سارے آج بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. کوئی چیف آف آرمی ہے تو کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو دوسرے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں. تو آج یہ ہمارے اداروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ ایجوکیشن کی اور یہ میڈیکل کی فیلڈ بھی اب ہم لوگوں سے چھینی جا رہی ہے، اور اس میں سے ہمیں جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے ان فیلڈ سے بھی، اور ہمیں مطلب مارجنلائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی پیچھے ایک کلپ دیکھ رہا تھا کوئی 2 دن پہلے، تو اس میں کوئی 5 جو ہے وہ لوگ بچے ایٹ رینڈم وہ انٹرویو کر رہا تھا جرنلسٹ. تو اس نے سوال کیا ان لوگوں سے، تو آدھے کوئی اس میں کرسچن تھے اور آدھے مسلم تھے، ینگسٹرز. تو اس نے جس سے پوچھا کہ آپ کرسچن ہیں، جی میں کرسچن ہوں، خداوند یسوع کو مانتے ہیں، ہاں جی مانتے ہیں. تو اس نے جب پوچھا، اس نے کہا اچھا بائبل کی کوئی ایک آیت جو ہے وہ بتائیں، کوئی بائبل کی آیت. تو سب نے جو سے جتنی کرسچن تھے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، سب نے ہنس کے دکھا دیا آگے سے. تو جب اس نے مسلم سے پوچھا، ینگسٹر سے، تو ان میں سے ایک نے ایک آیت کے بجائے 2 3 آیتیں اور عربی میں پڑھ کے، اور کئیوں نے انہوں نے پوری جن سے وہ سنائی انہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیتھ میں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی پیشنیٹ اباؤٹ our religion. جس طرح میرا مطلب دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے اندر جو ہے پکے ہیں اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح we need to give our young generation this education as well. اور خاص طور پہ اب یہ جو ہماری یہاں پہ جنریشن بیٹھی، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں سارے بردر ایوریسٹ اور جانسن پال اور سارے، مجھے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو اور ینگسٹرز کو جو ہے ان
हालात वाकयात का और हमारी हिस्ट्री का पता ही नहीं। हम जो फेस करते आए हैं पीछे मुल्कों से, पाकिस्तान से खास तौर पे, तो दे डोंट नो कि वहाँ पे क्या हालात हैं। और वो उनको भी जो है इन्हीं मुल्कों की तरह समझते हैं, उन्हें नहीं उन मुश्किलात का पता कि जो के फेस करनी पड़ती हैं वहाँ के मसीहों को। तो वो यहाँ पे भी जो है मैं समझता हूँ कि हमें इन्हें इनकरेज करने की जरूरत है अपनी यंग जनरेशन को, कि ये लोग भी आपस में इत्तेफाक करके और पॉलिटिक्स में आए और पार्लियामेंट में जाएं। जिस तरह ब्रदर मॉरिस ने कहा है कि जब तक ये बातें वहां पे ना हो और वहां पे हमारी आवाज ना हो, तो मैं अभी 2-3 साल पहले वो यहाँ पे मुस्लिम मिनिस्टर है, शाहिद क्या नाम था उसका पता नहीं, एजुकेशन का था या किसी और पोर्टफोलियो था उसके पास, तो उसने कहा कि जी हमने इस दफा कोशिश की थी कि हमारे 10 पार्लियामेंटेरियंस जीते, एमपीज बने और पार्लियामेंट में आए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जो है हम 15 या 16 सीटें हमने जीती हैं और हम सारे पार्लियामेंट में आए। और इस टाइम मॉरिस ब्रदर बता सकेंगे, मेरा ख्याल है इनकी तादाद जो है वो 25 के करीब है अब, ये लगभग जो एमपीज हैं, और वो अपनी आवाज वहां पे बुलंद करते हैं। तो वी नीड टू सेंड आवर यंगस्टर्स एज वेल कि उनको सपोर्ट किया जाए, उन्हें उनके मतलब उन्हें ये एजुकेशन दी जाए कि आपको अपने राइट्स के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट में आने की जरूरत है, अपनी कौम की आवाज बनने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक ऐसे ही बात है कि जिससे हम अमन पसंद ज्यादा ही हो गए हैं क्रिश्चियंस। आप देख लो कि जैसे मैं शुरू में कहा था कि मसीह जो है कन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं, दूसरे जो है कन्फ्लिक्ट के शिकार हैं। अब बात गजा की होती है और सारा जोर, या इसराइल की बात होती है सारा जोर तो पाकिस्तान में लग जाता है, पाकिस्तान में लग जाता है। जब हम यहाँ आवाज उठाते हैं, यहाँ जो वो हमारे अपने लोग भी हमारी मुखालफत करते हैं, अपने लोग भी अगर यहाँ रह के भी करते हैं, और हमारी बैक में भी कोई पीछे नहीं आता। तो आगे चलते हैं। मैं एक बात अभी से करता जाऊं कि यूके में या अमेरिका में जो हमारी तंजीमें हैं, जो कोरोना से पहले उनमें एक जोश पाया जा रहा था, अब वो बिल्कुल सर्द नजर आती हैं। उनको दोबारा अपने आप को एक्टिव करना चाहिए और इस जगह पे स्टैंड लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं है। जब दूसरे अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। क्यों तो नहीं। ऐसा आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साइमन साहब, आप सारी इस गुफ्तगू को या अपना विद शेयरिंग योर व्यूज आप मैं कैसे करते हैं, फिर इजाजत लेते हैं जी जी। जी, मैं बस एक दो बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एडवोकेट कमर साहब ने बोला कि ये एक साजिश के तहत, अब वो लोग तो प्ले कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे इसमें, तो हमारी लीडरशिप जो पाकिस्तान में मजहबी और सियासी है वो कहाँ खड़ी है? और जो यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने वसाइल, अपने रिसोर्स या किसी भी सबब से वो यहाँ पर आए और सेटल हो गए हैं, उनमें जो लीडरशिप है, आम लोग जो अपना रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे हैं शायद उनका ये काम नहीं, जो लेकिन जो लीडरशिप है यहाँ पर किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में या मजहबी हमारे बड़े अच्छे सेटअप के अंदर, डाइसिस के अंदर या फिर और किसी मकाम पर हैं, वो क्या रोल अपना अदा कर रहे हैं? क्या वो ये सारी बातें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे? ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, शायद रेवरेंड साहब ने ये बात की कि यहाँ पर एक कम्युनिटी पूरे कॉन्शियस के साथ रिसोर्सेज को ख़त्म कर रही है, बर्बाद कर रही है, चाहे वो टैब खोल के या किसी और तरीके से, या अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के और फिर बेनिफिट्स को हासिल करके मुख्तलिफ तरह से। लेकिन उसमें हमारी जो वहाँ पर पॉपुलेशन जो पसमानदा है, और वहाँ पर उनके पास कोई वसाइल नहीं कि कोई किसी एक करीब के मुल्क में रोजगार के लिए चला जाए, दुबई में, सऊदीया में या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री में, वहाँ पर लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर इतनी सेटल नहीं है, जो लोग हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं या फिर निकल चुके हैं। दूसरा एक बड़ा पहलू है जो मैं जिसकी तरफ इशारा कराना चाह रहा हूँ कि जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, 50 ये ब्रदर्स हैं पूरी दुनिया में, ये हर बुराई में, हर लड़ाई में एक साथ हैं, और अगर कोई ना हो तो आपस में लड़ते हैं। तो इनके साथ अगर हमें किसी तरह से किसी भी मकाम पर कोई बात करनी है दलील से, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने आप को प्रूफ करना है या अपने राइट्स को लेना है, चाहे पाकिस्तान में या यहाँ पर मनवाना है, तो हम उनके लेवल पर नहीं जा सकते। ना ही बेहंगम शोर उनकी तरह कर सकते हैं, और ना ही इस लेवल पर जा सकते हैं कि वो जैसे रेवरेंड साहब कह रहे थे कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये एजुकेशन नहीं,
ہمارے چاہے پاکستان میں چرچ ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یورپ کا کوئی بھی چرچ ہو، یا پھر کسی بھی کنٹری کا، ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹری کا، وہاں پر کسی چرچ میں نفرت کی کوئی پریچنگ کی گنجائش نہیں، میں نے آج تک نہیں سنی. اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کو بری طرح سے ڈسکرج کیا جاتا ہے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، جو بات کر سکتی ہے اپنے اپنے مقام پر، اسے یہ بات کرنی چاہیے. اس کا حل اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. اور جہاں پر چاہے یو کے کی گورنمنٹ ہے، چاہے امریکن ہے، یا کوئی اور ڈیولپ کنٹری ہے، جو کسی بھی طرح سے انجانے میں، یا پھر جان بوجھ کے تو نہیں کہہ سکتے، انجانے میں وہ کسی طرح سے ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، یا ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو رویے ہیں ان کو اپنائے ہوئے ہے، ان کی طرف نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ کو بڑے واضح طور پر اپنا سٹینڈ لینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کروں گا، بڑی تھوڑی سی بلو دا بیلٹ ہو جائے گی. ہمارے وہاں جو لیڈرشپ ہے مذہبی ہے، جو اس وقت موجود ہے، پچھلے 20-30 سال سے میں نے قریب سے سب کو دیکھا ہے، اور جو سیاسی ہے، ان کو 2 اور 2 4 سے فرصت ہی نہیں ہے. وہ سارے اپنی روٹیاں بنا رہے ہیں اور باقی قوم کا پتہ ہی نہیں ہے. جو حال ہے کم سے کم وہ تو آپ اگلے تک پہنچائے نا کہ ہماری حالت کیا ہے اور ہمیں کیا چاہیے، جو کہ ایک ہیومن رائٹس کے طور پر، جو پوری دنیا میں ایک بڑا نعرہ لگتا ہے ہیومن رائٹس کا، یہاں بھی لوگ لگاتے ہیں، وہاں بھی لوگ لگاتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو مہیا کی جائے. وہ جو یہاں سے ایڈ جاتی ہے، وہ جو یہاں سے ریسورسز جاتی ہیں، وہ تو ان تک پہنچے، اور وہاں پر جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملے. سب اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے اس سارے معاملے میں. میں ان ساری باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ کو، جو پاکستان میں موجود ہے، ڈر ڈر کے کیا جینا، یہاں ہو یا وہاں ہو، تو ہمیں اپنی بات کو، اپنے موقف کو سچائی کے ساتھ رکھنا چاہیے. ویری جی گڈ. سیمسن جاوید صاحب، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ویری شارٹلی. ایڈوکیٹ شمع صاحب نے جو بات کی ہے، جو میں نے یہاں جتنے سالوں سے ہوں آبزرو کیا ہے، اور میں اپنے چرچ میں تو اس پہ موٹیویشن میں کرتا ہوں یوتھ کو، ان سب چیزوں کا حل دیکھیں، یہ پولیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں انکریج کرنا ہے اپنے بچوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے، نمبر 1. اور مورس صاحب کے سے میں 2 مشورے رکھنا چاہتا ہوں جس پہ میں نے کوشش کی تھی کہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی اپنی قوم کی یونٹی کی، میں بھائی مورس صاحب سے یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. شاید میری خام خیالی ہو اس میں، لیکن میں ایسے سوچتا ہوں، میں کوشش بھی میں نے کی تھی کہ اپنی کمیونٹی میں اگر کوئی کھڑا ہو کہ کچھ کرنا چاہے تو اسے پوری سپورٹ نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے اپنے ہی کبھی تو مذہبی اختلافات ہیں یا کچھ دوسرے. اس بات کو چھوڑے، میں نے کوشش یہ کی تھی کہ کچھ اتھارٹی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پالیٹکس میں یا لوکل گورنمنٹس کی پوزیشنز میں بیلنس اگر ایتھنک کمیونٹیز میں لایا جائے کسی طریقے سے. فرض کیا کہ جن لوگوں کی زیادہ تعداد ہے وہ تو ووٹ دے دیں گے، اس کو تو لے آئیں گے. اگر جو نمبرز میں تھوڑے ہیں، ان میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، لیکن ان کی اتنی نمبرز میں سپورٹ نہیں ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہو سکتے ہیں یا پارلیمنٹ میں. تو اگر ایسا کچھ سسٹم کیا جائے کہ جہاں ایک آدمی بہت نمبرز میں آ کے اپنی چیزیں منوا رہا ہے، اگر اس میں شیڈو میں، مجھے تجربہ ہوا، میں لیورپول ہوم آفس میں شیڈو انٹرپریٹر کے طور پہ گیا، کیونکہ میرے چرچ میں ایک لڑکی تھی، اس کا کیس بہت خراب ہو رہا تھا، اور وہ ساری چیزیں میں نے کہا کہ I just want to go and sit as a shadow interpreter. میں سننا چاہتا ہوں کہ اس بچی کی انٹرپریٹیشن ہو کیا رہی. خیر وہ مل گیا ٹائم، میں بیٹھا ہوں، وہ جو آفیسر ہیں، بات چیت ہو رہی. اب اس بات کا جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ غیر مسیحی ہیں، انہیں جان دا بیپٹسٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے آبجیکٹ کیا، پھر اور کچھ چیزیں تھی، میں نے آبجیکٹ کیا اس بات پہ. تو اس کے بعد بھی میں نے کہا کہ اگر ایسا تھوڑا سا بیلنس آ جائے شیڈو میں، شیڈو یا اپوزیشن میں، یا تھوڑا سا بیلنس سٹی کونسلز کی پوسٹس ہیں، فنڈنگ ایجنسی کی پوسٹس ہیں، جتنے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر ان کے ہیڈز کو، یا جو پولیٹیشنز ہیں ان کو مورس صاحب تھوڑا سا اگر یہ آئیڈیا دیا جائے کہ جتنی ایتھنک یہاں پہ دوسری بھی گروپس ہیں ان میں سے بیلنس اگر چیزیں کر لی جائیں گی، تو اس سے بھی میرے خیال میں ایک کافی جو ہے وہ اثر ہوگا.
کیونکہ اگر دیکھیں ہاؤس آف کامن میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں نمبرز کی بات ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے آخر میں. تو اگر ہم لوکل گورنمنٹ سے ایسا کچھ سسٹم بنوا سکیں تو میں یہ سمجھ رہا تھا. میں تو یہاں کے جو بشپ صاحبان چرچ آف انگلینڈ کے مین آفس میں گیا تھا, ایک لکھ کے وہاں کے جو بڑی پوزیشن میں لوگ بیٹھے تھے, تو میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے شہر میں, یہ ہو رہا ہے. اگر ہم ایسے کریں کہ تھوڑا سا بیلنس لائیے, پاکستانی کرسچنز کو بھی تھوڑا سا لے کے آئے اور دوسروں کو بھی, تو جہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں اگر اس میں وہ جو ہے تھوڑی سی تقسیم ہو جائے گی قوت, تو اس سے فرق پڑے گا ڈفرینٹ خیالوں سے. یہ میری لاسٹ ایک مشورہ تھا. باقی جو ہے میں بہت شکر گزار ہوں آج کی, اور میں بہت پریویلیج سمجھتا ہوں. ایڈوکیٹ شمس صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے, مورز صاحب تھے, پھر ایوریج صاحب ہیں, سیمسن جاوید صاحب ہیں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. اور میں اپنے ایمان اور اپنی پریکٹس کے مطابق اپنے دعاؤں میں آپ کو رکھوں گا اور دعا کروں گا کہ خداوند معجزہ کرے اور چیزیں کرے. آخر میں ایک شعر میں بولنا چاہتا ہوں جو پریزنٹ سچویشن میں ہے. میرے بہت محترم اور اچھے دوست کیسر صاحب کا, نذیر کیسر صاحب کا یہ شعر ہے. جب یونیورسٹی کے زمانے میں بڑا رہا ہوں, انہیں فالو کرتا رہا, تو ان کا ایک شعر ہے, تو ثبات اور میں نفی تیری, تو ثبات اور میں نفی تیری, تو بھی سچا ہے میں بھی سچا ہوں. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. ایک تو ضرورت یہاں انگلینڈ میں یہ محسوس کی جا رہی ہے کافی عرصے سے کہ سیاست میں ہمارے قابل قدر یا زیادہ نہیں لوگ بہت کام آئے ہیں, جن میں ہمارے مورز صاحب بھی ہیں, یا جن شیرا صاحب تھے, یا ایک دو اور نام ہے, لیکن اکثریت میں ہمیں آنا چاہیے, بلکہ ایم پی اے آنا چاہیے. شمس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں اجازت لوں. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو برادر سائمن نے بات کی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے, تو وہ پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا جو ہے فقدان ہے. اور ویسے تو جون سا ہے وہ گھر گھر میں ہمارے جون سا ہے وہ لیڈر ہے, لیکن جون سا ہے وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شمس صاحب آج اصل میں سارے کا سارا ہائی لائٹ, چونکہ انگلینڈ کی ایک اپنی, انگلینڈ نہیں برطانیہ کی ایک اپنی حیثیت ہے پوری دنیا میں, تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہاں ایک اگر بہتری آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی بہتری آئے گی, احساس جب دلایا جائے گا. تو میں دو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو حال ہی میں نئی تعریف آئی ہے, انتہا پسندی کی نئی تعریف. اس میں کافی ساری شرائط بھی لگائی ہیں کہ جو اگر غزہ کے بارے میں ہفتہ وار سٹرائک ہو رہی ہے, اور اگر وہ بینیفٹ میں پائے گئے لوگ جو احتجاج کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے, جن میں پاکستان سرفہرست ہے, پاکستان, عراق, شام اور دوسری کنٹری, ان کے لیے پھر انٹری ختم کی جائے گی. تو اسی طرح اگر اس میں بھی لایا جائے کہ انسانی حقوق کی حد بندی کیا ہے, کہ حد بندی کیا ہے, انسانی حقوق ٹھیک ہے, لیکن انسانی حقوق کے در پردہ اگر کوئی کسی کا نظام, کسی کا فیت کر جاتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ حد بندی نہیں ہے, یہ اوپن انسانی حقوق مداخلت کر رہا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کیوں مداخلت نہیں کرتا؟ وہاں پہ کیا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے؟ ابھی کل کی بات ہی ہے کہ فیصل آباد میں کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. 4 لڑکیاں سیالکوٹ میں اسی مہینے میں جو ہے فورس کنورژن کا شکار ہوئی ہیں. تو بڑے سارے واقعات ہیں, وہاں انسانی حقوق کی کیا حیثیت ہے؟ تو ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک نشست میں حل نہیں کیا جا سکتا, یا بات مکمل نہیں کی جا سکتی. تو آئندہ ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. تو جب ہم کوشش کرتے ہیں کم از کم ہم ایک تاریخ کا, برٹش تاریخ کا ایک حصہ بنے کہ ہم نے احتجاج کیا تھا, ہم نے یہ بات کی تھی, تو آگے رستے ضرور کھلیں گے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں شکریہ کروں گا سائمن جان صاحب کا, بڑا خوبصورتی سے چلایا آگے, اور جان مورز صاحب کا, پھر پاسٹر جانسن پال, قمر شمس صاحب, ایورس جان صاحب کا, کہ بڑی خوبصورت باتیں کی, بڑی بامانی بات کی. تو تھینک یو سو مچ. Thank you very much. Thank you. خدا حافظ. Have a nice day. Thanks. Bye.